24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 3 of English Grade 1. The unit title is Caterpillar's Shoe. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to use pre-reading strategies to predict a story by looking at pictures in the text. Interact with the text and use reading strategies while reading to locate factual information. Respond to the text, that is post-reading, to express likes or dislikes about the story. Locate texts or lessons by looking at titles and pictures. Arrange a list of words in alphabetical order. Articulate, recognize, and use some formulaic expressions to express and offer a few basic social courtesies. Demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to participate in conversation. Listen to a story or fairy tale of a few sentences read aloud by the teacher. Read aloud the same story or fairy tale themselves. Spell simple 1 or 2 syllable words. Respond physically to and use some common action words. Fill in the missing information to complete simple sentences. Write appropriate naming and action words to identify an object or an action in a picture. Honorable Teacher, naming words means nouns and action words mean verbs. Demonstrate common conventions and dynamics of oral interaction in group to express basic emotions. Oral interaction in group means dialogues. चूंकि dialogue हर बाब में है, शायद एक आध में नहीं होगा, तो ये dialogue मैं आपके लिए पढ़ के सुनाया करूँगा, लेकिन बच्चों के लिए ये learning outcome है कि they demonstrate common conventions and dynamics. मतलब ये है कि इसमें conventionally क्या होता है, ये रिवायात क्या हैं और ये कैसे होता है dynamics. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. एक दफ़ा फिर जिक्र कर दूं, Honorable Teacher, कि टीचिंग में इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आप बच्चों को किताबें खुलवाने से पहले आप गपशप करते हैं पहले, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि मैंने ये जुमला बोला था कि एंड आफ्टर एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स विद देम, सलाम दुआ के बाद फिर आप उस बाब की तमहीद उठाते हैं, तारुफ पेश करते हैं. और मकसद ये होता है कि आप गपशप के जरिए, गुफ्त शुनीद के जरिए उनको जो बाब का टाइटल है, जो बाब का उन्वान है, उस तक ले जाएं. Ask the children about the kind of stories they liked to hear when they were too small. आप बच्चों को याद दिलाएंगे कि जब आप छोटे से थे, स्कूल भी आना नहीं शुरू किया था, तो आप स्टोरीज सुना करते थे दादा दादी से, मामा बाबा से. तो वो किस किस्म की स्टोरीज होती थी. और चूंकि क्लास 1 है, ये तो मैंने आपके लिए लिखा है कि ask the children about the kind of stories they liked to hear when they were too small. बट आप उर्दू में पूछेंगे उनसे. लेकिन जैसे मैंने चैप्टर 1
کے ٹیوٹوریل میں آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ سوال انگریزی میں پوچھیں گے تاکہ وہ انگریزی میں سن سکیں، ساتھ آپ اس کا اردو ورژن بھی بتا دیں گے. وہ انگریزی بھی سن لیں گے اور سن کے ہی انہوں نے بولنا سیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اردو میں جب آپ سوال بتائیں گے تو وہ اس کا آسانی کے ساتھ مطلب بھی سمجھ جائیں گے. Ask them if they liked funny stories. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو فنی سٹوریز پسند ہیں، عجیب حیرت انگیز مزاحیہ کہانیاں. Search some funny story from Google and tell it to the children as an example. یہ میری طرف سے آپ کے لیے تجویز ہے کہ کوئی بہت فنی سٹوریز ملتی ہیں گوگل سے، یوٹیوب سے، کوئی ایک کہانی آپ سلیکٹ کیجیے گا اور وہ بچوں کو سنائیے گا. وہ آپ انگریزی اردو مکس کر کے سنا دیجیے گا. Tell them that they are going to read a funny story titled Caterpillar's Shoe. اب بھی فنی سٹوری کیسے ہے؟ کیٹرپلر کہتے ہیں لاروے کو. اب لاروا جوتا تو نہیں نہ پہنتا، تو فنی تو ہے. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. یعنی آپ جب ماڈل ریڈنگ کر رہے ہوں گے ٹیکسٹ کی تو پھر بچوں کو آپ پہلے بتائیں گے کہ بچوں میں یہ ٹیکسٹ پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ خاموشی سے کتاب پر پڑھنا ہے، خاموشی کے ساتھ بغیر بولے اور غور سے سننا ہے. یہ آپ نے انسٹرکشن دینی ہے بچوں کو. Well, now I'm going to read it for you. Caterpillar's Shoe. اچھا، یہاں میں آنریبل ٹیچر ایک اور بات بتا دوں. میں ماڈل اس سلسلے میں ماڈل ریڈنگ میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، لیکن خیال ہے کہ میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں. تو اب اس میں آپ کے لیے میں اس لیے پڑھتا ہوں، یہ میں ایک ہی دفعہ بات کر رہا ہوں، اس کے بعد نہیں کروں گا. یہ میں آپ کے لیے اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ دو باتیں نوٹ کر سکیں. ایک لفظوں کا پروننسیشن اور دوسرا جس کو کہتے ہیں انٹونیشن، INTONATION. میں دوبارہ سپیلنگ بتا دیتا ہوں، INTONATION. انٹونیشن. انٹونیشن کا مطلب ہے کہ اتار چڑھاؤ، کہاں آہستہ بولنا ہے، کہاں وقفہ دینا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں والیوم تیز کرنا ہے. یہ چیزیں آپ نوٹ کر کے تو بچوں تک منتقل کر سکیں. Once a caterpillar lost her shoe. It hurt her to walk without it. Caterpillar went to a spider. May I borrow your shoe? But the spider's shoe was too small. She went to a frog. May I borrow your shoe? But the frog's shoe was too big. She went to a grasshopper. May I borrow your shoe? But the grasshopper's shoe was scratchy. Now the caterpillar was too tired. She curled up on a leaf to rest and made a cocoon to sleep in. After some days, she changed into a butterfly. She did not need shoes anymore. She could fly, walk without it. Caterpillar went to a spider. May I borrow your shoe? But the spider's shoe was too small. She went to a frog. May I borrow your shoe? But the frog's shoe was too big. She went to a grasshopper. May I borrow your shoe? But the grasshopper's shoe was scratchy. Now the caterpillar was too tired. She curled up on a leaf to rest and made a cocoon to sleep in. After some days, she changed into
a butterfly. She did not need shoes anymore. She could fly. Ask the children to take turns reading sections of the text. Correct their pronunciations at appropriate timings and drill them in pronouncing the words correctly. یہ میں ایک مرتبہ ذکر ضرور کر دوں، یہ جو سٹیج ہے کہ آپ نے ماڈل ریڈنگ کر دی، اس کے بعد آپ نے بچوں سے کہنا ہے کہ اب آپ پڑھو. ضروری نہیں ہے کہ آپ باری باری ہر بچے سے کہیں کہ آپ پڑھو، یو کین پک اینڈ چوز، لیکن ان کو یہ نہیں کرنا کہ پورے کا پورا ٹیکسٹ ایک بچہ پڑھے. 1-2 سینٹنس پڑھوا لیے بچے سے، اور اس پڑھنے کے دوران اس نے جو غلطیاں کیں، پروننسیشن کی یا انٹونیشن کی، تو آپ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کی اصلاح کر دیں، درست بھی بتا دیں. اس کے بعد پھر کسی اور بچے سے کہا کہ 2 جملے پڑھ دیں، کسی اور بچے سے کہا اگر یہ پوئم ہے تو پھر میں بھی آپ نے 2 لائنز ایک سے پڑھا دیں، 2 لائنز دوسرے سے پڑھا دیں، اور پھر ان کو پریکٹس بعد میں کروانی ہے ان ورڈز کی جو خاص طور پر جن کے پروننسیشن میں کریکشن کی ضرورت ہے. ویل ان دس unit, the following words would require special attention in terms of articulation. Walk. دیکھیے میں دوبارہ سے یہ گزارش کر دوں honorable teacher کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس لفظ کے پروننسیشن بتانے کی ٹیٹوریل میں کیا ضرورت تھی، ہم تو اس کو صحیح پڑھتے ہیں. نہیں honorable teacher، مقصد میں ہرگز یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو واک نہیں پڑھتے، لیکن اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس کو واک کہہ دیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بچوں کو اس لفظ کا صحیح پروننسیشن بتانا ہے اور اس کی صحیح ساؤنڈ بتانی ہے، تاکہ جو بچے واک کہتے ہیں وہ بھی واک کہنا شروع کر دیں. یہ جو او ساؤنڈ ہے اس ورڈ میں، واک واک. اسی طرح اسمال ہے. دیکھیے ڈونٹ فرگیٹ آنریبل ٹیچر دیٹ دیز کڈس آر دا اسٹوڈنٹس آف کلاس 1. انہیں ان چیزوں کی ابھی ضرورت ہے جاننے کی. اسمال، وینٹ. آپ یاد کریں آنریبل ٹیچر، میں نے پہلے ٹیوٹوریل میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈبلیو اور وی کو ادا کرنے کے لیے آپ کا جو فزیکل ایکشن ہے آپ کے لپس اور ٹیتھ کا، وہ ڈفرینٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈبلیو کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے ورڈ میں اور وی کو کیسے کرنا ہے. تو اب اگر آپ وینٹ میں ڈبلیو کو صحیح پروناؤنس نہیں کریں گے تو یہ اور ایک اور لفظ ہے جو وہ سننے والا سمجھ سکتا ہے، وہ ہے VENT، وینٹ. اب وینٹ کہنے میں وینٹ آپ کے جو اوپر کے اگلے دانت ہیں وہ آپ کے نچلے ہونٹ کو ٹچ کریں گے، لیکن وینٹ کہنے میں آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو تھوڑا سا آگے لے جا کر گول سی ان کی شکل بنا کر پھر اس کی آواز پیدا کریں گے. So the word is went, not went, went. Scratchy. یہ ورڈ میں نے اس لیے چوز کیا آنریبل ٹیچر کہ اس میں امکان یہ ہوتا ہے کہ بچے اس کو ایس اور سی کو الگ الگ ساؤنڈ پیدا کر کے بولیں، اور یوں وہ پھر غلط ہو جائے گا. اب الگ الگ اگر وہ کر کے اس کو بولیں گے تو پھر آواز پیدا ہوگی سکریچی. اس کی آپ کو بچوں کو پریکٹس کرانا پڑے گی. سکریچی نہیں کہا جا سکتا اس کو، یہ یعنی ایس اور سی کو بالکل تیزی کے ساتھ ملا کے تقریباً ایک ساؤنڈ بن جاتی ہے. اس کو پڑھنا ہے اسکریچی، اسکریچی، سکریچی نہیں، اسکریچی. کرلڈ، کرلڈ، آر سائلنٹ ہے اس میں. ککون. اب دیکھیے آنریبل ٹیچر، اگر ہم نے فرض کریں کہیں سے چیک نہیں کیا ہوا یا ڈکشنری سے نہیں معلوم کیا کہ اس ورڈ کا صحیح پروننسیشن کیا ہے،
تو پھر جیسا لکھا ہوا ہے ویسا پڑھنے کے تو پھر سبھی چانسز ہیں. اب اگر یہ لفظ جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھنے کی کوشش کی جائے تو پھر یہ پڑھنے والا اس کو غالب امکان ہے کہ یہ پڑھے گا کوکون. یہ غلط ہو جائے گا. اسی لیے میں آپ سے گزارش پہلے بھی کی تھی، اب پھر دہراتا ہوں کہ پلیز پروننسیشن کا جو موسٹ اتھینٹک سورس ہے وہ ڈکشنری ہے، ٹاکنگ ڈکشنری نہیں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کا وہ پھر ایکسنٹ جو ہے وہ ولایتی ہو جائے گا، یعنی انگریزوں والا ہو جائے گا، اور وہ فنی لگتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی وہ کھنے پھاک میں کھا، وہ انگریز کی زبان سے تو اچھا لگتا ہے، ہماری زبان سے اچھا نہیں لگتا. ہمیں ریزنیبل ایکسنٹ اور پروننسیشن کی بات کرنی چاہیے. سو دا ورڈ از ککون، فلائی. اب اگر بچے کو نہیں معلوم کہ اس کا درست پروننسیشن کیا ہے تو وہ تو بول سکتا ہے فلائی، فلائی. Let's now come to oral communication. Ask the students to role play the dialogue. This is on page 25 of the book and SLO number 14. اچھا ایک اور میں وضاحت کر دوں، شاید پہلے چیپٹر میں ہی کر دینی چاہیے تھی، کہ when we say کہ ask the students to role play the dialogue، آپ نے کرنا یہ، چونکہ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ ڈائلاگس سوائے ایک آدھ چیپٹر کے تمام چیپٹرز میں ہوں گے، اور اس کی اوپننگ لائن پھر یہی ہے کہ آسک دا اسٹوڈنٹس ٹو رول پلے دا ڈائلاگ. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی کریکٹرز ہیں اس ڈائلاگ کے دو ہی ہوں گے عام طور پر، تو آپ نے دو بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور ان کو پہلے آپ نے کہنا ہے کہ اس کو اچھی طرح پڑھ لو، بار بار پڑھ لو تاکہ فلو کے ساتھ بول سکو. وہ بے شک بک سامنے رکھ کے پڑھ دیں، نو پرابلم، ضروری نہیں ہے کہ یاد کریں وہ زبانی. تو پھر دونوں بچوں نے وہ چونکہ رول پلے کرنا ہے، انہوں نے کرداروں کی زبان بولنی ہے. تو یہ آپ نے ہر چیپٹر میں جو ڈائلاگ ہے اس کو آپ نے بچوں سے رول پلے کروانا ہے، اور پھر ان کے لہجے میں اگر کوئی کمی ہے، ان کے پروننسیشن میں کوئی کمی ہے، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہونی چاہیے وہ بھی ڈائلاگ کے مطابق ہونی چاہیے. I'm going to read out this dialogue for you. Sana: Assalamu alaikum. How are you, Rida? Rida: I'm fine, thank you. Sana: Why didn't you come to school yesterday? Rida: My mom was sick and I had to take care of her. Sana: How is she now? Rida: She had fever, but she is fine now. Sana: You did very well. We all love our mothers. Rida: Thank you, Sana. It's time for the class. Sana: Thank you and bye. Vocabulary building. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. یہ کچھ ورڈز تو ہوتے ہیں یقیناً، لیکن میں ان ورڈز کا اردو ترجمہ بھی پڑھتا جاؤں گا، اس میں بھی ظاہر ہے اردو ورڈز کے تلفظ کی بات بھی ہوتی ہے. ونس کے معنی ایک دفعہ، اور آنریبل ٹیچر آپ نے پڑھا ہوگا بعض اوقات کہانیوں کا پہلا جملہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے کنگ، اس کا ترجمہ پھر ہوگا ایک دفعہ کا ذکر ہے. ونس کے معنی ایک دفعہ، دو دفعہ کے لیے ٹوائس، اور تین دفعہ کے لیے تھرائس استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر کے ساتھ ٹائمز استعمال ہوگا، مثلا 4 times اور پھر 5 times. کیٹرپلر، اٹس این انسیکٹ، سنڈی کہتے ہیں اس کو. ہرٹ، یہ سیکنڈ فارم ہے ورب کی. ہرٹ ہرٹ ہرٹ، تینوں فارمز ایک جیسی ہیں، تکلیف ہوتی تھی. اسپائڈر، این اینیمل. مکڑی، بارو، ادھار لینا، کسی سے کچھ وقت کے لیے کوئی چیز لینا. ٹو کے معنی بھی ہیں، لیکن آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ جو آپ سبق پڑھ رہے ہیں اس میں ٹو کے معنی ہیں
very یا بہت. Frog, an animal. Mandic, grasshopper. Tidda, an insect. Scratchy, rough. Khurdra, scratch ہوتا ہے کہیں کو خراش آ جائے تو. curl up, بل کھاتے ہوئے اوپر جانا. اس سے لفظ کرلی بنتا ہے جس کے معنی ہیں گھنگریالا. بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بچوں کے ہو سکتا ہے کلاس میں کوئی ایسا بچہ یا بچی ہو جس کے بال گھنگریالے ہوں، تو آپ پھر دکھا سکتے ہیں باقی بچوں کو کہ دس چائلڈ ہیز کرلی ہیئر. cocoon, covering, غلاف. Let's come to grammar now. It's page 28 of the book and SLO, that is Students Learning Outcome, number 11. Define verb as a doing verb. Verb سے بہتر ہے آپ doing word ان کو بتائیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے. Tell the students to say some doing words جن میں ان کو ایکشن ورڈز بھی کہتے ہیں. یہ بچوں کو بتائیے گا کہ ورب کا جاننا اس لیے ضروری ہے، جیسے ہم وجہ بتائی تھی ناؤن کا جاننا کیوں ضروری ہے. اور میں نے کہا تھا کہ فی الحال بچوں کو آپ پارٹس آف اسپیچ تک تو نہ لائیں، لیکن ان کو سمجھائیں کہ ہر سینٹنس میں اس کو سمجھانے کے لیے، گرامر سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہر ورڈ کیا ہے. ہیلپ دیم ود سمپل ڈوئنگ ورڈس. یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بہت آسان سے ورڈس لکھے ہیں، یہ آپ مثال کے طور پر بچوں کو بتا سکتے ہیں. آفٹر دا اسٹوڈنٹس اٹمپٹ ٹو رائٹ 5 verbs فرام دا ٹیکسٹ، give them the verbs in their first form. یہ ورڈس ہیں، یہ پیج 28 پر یہ دیکھیں. جو کوشچن نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ دا اسٹوری ونس اگین اینڈ رائٹ اینی 5 verbs used in it. اب یہ چونکہ اسٹوری ہے تو اسٹوری میں آپ بچوں کو بھی بتائیں کہ پہلے بتائیں کہ verbs کی، ہر verb کی 3 فارمز ہوتی ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل، 3rd فارم. تو اسٹوری میں پاسٹ ٹینس ہی استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو وربس ہیں بچوں نے لکھنے ہیں وہ تو ظاہر ہے 2nd فارم میں ہے، تو میں نے آپ کے لیے ان کی 1st فارم لکھ دی ہے: واک، بورو، ریسٹ، سلیپ، فلائی. اس کے بعد کریٹو رائٹنگ ہے پیج 29 پر، SLO 13 ہے. اس میں ٹاسک یہ ہے کہ look at each picture and write what the child is doing. Tell the students about he and she and the use of S with doing words. یعنی سمپل 2 words کے سینٹنس لکھنے ہیں. فار ایگزامپل بچہ سویا ہوا ہے تو he sleeps. Tell them to write only 2-word sentences. Give them a couple of model sentences like he writes, she plays. آسان ان کو کر کے سمجھانا ہے اور ان کا جو ٹاسک ہے اس کو بھی آسان سے آسان رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ کلاس 1 کے بچے ہیں. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.